अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। और लाइव विद आदिल शाहज़ेब में ईद का जो प्रोग्राम है, मुझे पता है आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उसकी काफ़ी फॉलोइंग और उस पर फीडबैक इसलिए आता है क्योंकि उसमें हम भी एक तो सियासत होती है और अमली सियासत होती है, सहाफ़त होती है, गवर्नेंस होती है। सारा साल हम इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं सियासतदानों को सामने बिठा के, वज़रा को, अपोजिशन को और सबको। लेकिन जब ईद का मौका आता है, सामने सियासतदान ही बैठे होते हैं, लेकिन उनसे वो बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली अवाम को नहीं पता। सॉफ्ट साइड उनका, वो सियासत में कैसे आए, अमली ज़िंदगी उनकी कैसी है। और आज भी एक ऐसे सियासतदान हमारे साथ जिनको हमने दावत दी है खुसूसी ईद शो की। हालांकि उनको लाइटर मोड में आप बड़े कम देखेंगे, बड़े सीरियस अंदाज में जब भी मीडिया टॉक करते हैं या कोई स्पीच करते हैं तो, लेकिन इज़ काइंड इनफ कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उन पर जाने से पहले थोड़ा सा उनका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो उन चंद सियासतदानों में मुल्क के शामिल हैं जो सियासी कद उनका बहुत बुलंद है, लेकिन वो सियासी खानदान से नहीं है। ये बड़ा कम आपने देखा होगा कि सियासी खानवादे होते हैं कि वो परदादा से लेके, मतलब इवन अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद बिलावल भुट्टो, और फिर हमने देखा चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हो, एक वो भी एक फैमिली है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें, हम बात करें, फ़र्ज़ करें खैबर पुख्तूनख्वा में, अगर आप थोड़ा सा सेकंड टियर पे भी आ जाए, परवेज़ खटक साहब को देख लें, उनके चचा चीफ मिनिस्टर, वो खुद, उनके दामाद जो हैं वो नाज़िम, मतलब वो घर से बाहर जो है वो चीज़ जाती ही नहीं है। तो एक तो उनके बारे में ये है कि वो पहले शख्स थे अपने ख़ानदान से जो सियासत में आए। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है उनकी सियासत। और एक जो चीज़ उन्हें बहुत ही मुख्तलिफ बनाती है बाकी सियासतदानों से, और इसलिए उनकी जो कदर है वो हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ खैबर पुख्तूनख्वा से। और इस वक्त जो KP और बलूचिस्तान में, वैसे तो ईद का मौका है, लेकिन ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्दी है, जो अटैक्स हैं, वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन पर 7 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला आगे भी उन्हें ज़िंदगी दे। लेकिन ये बात थोड़ी सी सीरियस हो गई है, तो हम थोड़ा सा लाइटर तरफ जाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और नून लीग खैबर पुख्तूनख्वा के सूबाई सदर जनाब अमीर मुकाम साहब। अमीर मुकाम साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। बहुत मेहरबानी। ये आप तो ईद जो है 3-4 दिन वो गुजारते हैं अपने ही हुजरे में, लोग मिलने आपसे आते हैं जी बिल्कुल। तो हमने आपको किसी तरह अगवा कर लिया 1 घंटे के लिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आप बताएं कि क्या क्या ईद की रूटीन क्या होती है आपकी? सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तान में और ख़ासकर पाकिस्तानियों को, और अमल से बाहर है सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ुसूसन इस खुशी के दिन में उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती भी करना चाहता हूँ जो ख़ासकर जो आपने ज़िक्र किया पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर KPK में और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे और हुए, और जो लोग शहीद हुए, आज उनके ख़ानदानों पर क्या गुज़र रही है कि उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए इस कौम की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जी। तो उनके साथ भी इजहारी यकजहती का इजहार करना चाहता हूँ। आपके सवाल पर आऊँगा। आपने सवाल किया कि ईद की रूटीन क्या है। हाँ। तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी आवाम के साथ और अपने लोगों के साथ गुजरती है, और ख़ासकर फिर ईद का मौका इस तरह होता है कि उसमें अपने हल्के में जाकर, अपने सूबे में जाकर, मेरा रूटीन ईद का है कि पहला और दूसरा दिन अगर कोई इस तरह ख़ास इमरजेंसी नहीं हो तो ये रूटीन मैंने रखे, पहला और दूसरा दिन में वही हो तो शांगला में जो आपका आबाई गांव है, और चूँकि तीसरा दिन में सवात में होता हूँ, जो सवात में मेरा घर है और वही मेरा हल्का भी है, तो मलाकन डिवीजन और इसके लोग आते हैं। और फिर चौथे दिन ये मेरा रूटीन है, पेशावर में मेरा जो घर है। अच्छा। तो चौथा दिन फिर मैं पेशावर में आ जाता और वही
تو آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اچھا تو یہ آپ کو امیر مقام بھائی یہ بتائیے, آپ کو بھابھی یہ نہیں کہتی کہ یار یہ عید کا دن ہے, یہ تو آپ ہمارے ساتھ گزار لیں, یہ سویاں بنی ہوئی ہیں, یہ مٹھائیاں ہیں, گھر میں بچے ہیں, اور بلکہ آپ کے تو نواسے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. وہ عادی ہو چکے ہیں. اچھا, وہ عادی ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح ان کے سامنے موقع ملتا نہیں ہے. اگر گھر میں, گھر سے باہر ہے, ہماری لائف زندگی اس طرح کہ وہ عوام ہی کے اندر ہے اور ان میں, تو ابھی ان کو عادت پڑ گئی. اچھا, عادت ان کو پڑ گئی ہے وہ اس طرح سے. اچھا دوسرا مجھے بتائے گا کہ آپ نے تقریباً 3 دہائیاں پہلے سیاست آپ نے شروع کی, آپ کہہ سکتے 25 سال آلموسٹ آپ کے ہو گئے ہیں. تو وائی پی ایم ایل این, آخر میں آ کے آپ پی ایم ایل این میں, مطلب ایک تو آپ نے جب سفر شروع کیا پھر آپ نے پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیا, اور مجھے یاد ہے اس وقت آپ بڑے پاورفل منسٹر تھے, آپ کے پاس جو منسٹری تھی, اور مشرف صاحب بھی آپ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے اس وقت. پھر اس کے بعد آپ آ گئے پی ایم ایل این کی طرف, حالانکہ درمیان میں ایک ٹائم ایسے تھا کہ رومرز یہ تھی کہ شاید آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں. بہرحال یہ کافی آپ نے جو سوال کیا کہ سیاست میں, تو واقعی پریکٹیکل پالیٹکس میں 2001 میں آیا. اگرچہ میرا اس طرح بائی نیچر میں سیاست میں تھا, مگر مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاست ہے. اور وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا اور پشاور میں پڑھتا تھا انجینئرنگ میں, اس زمانے میں یہ تھا کہ پورے کے پی کے میں ایک ہی بورڈ تھا, پشاور بورڈ, صرف ایک ہی بورڈ. پورے صوبے سے وہ لوگ آتے تھے میٹرک کا امتحان دینا, اور ڈی ایم سی سرٹیفکیٹ انٹر کا, سب کے لیے ان کو وہی آنا تھا. اور ایک 2 اسپتال تھے, ایک خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اور دوسرا لیڈی ریڈنگ اسپتال. تو پورے صوبے کا لوڈ بھی آیا, ہمارے پیشنٹ بھی وہی آیا کرتے تھے. اسی ٹائم اتنی ڈیولوشن بھی نہیں تھی, زیادہ ایشوز پشاور کے ساتھ لنک تھے, تو بھی لوگوں کو وہی آنا تھا. تو اس زمانے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی سیاست ہے, مگر اس زمانے سے بھی میں ان لوگوں کی خدمت کرتا تھا. کسی کے بورڈ میں کام ہے, ان کے ساتھ آنا جانا, وہی مسئلہ حل کرنا. ہسپتال میں نے ذاتی مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں 12-13 دفعہ خود جا کر بلڈ بھی دیا. اگر کوئی اور نہیں ملا, کسی کو بیڈ نہیں ملا, کسی کو کیا نہیں ملا, کسی کا اور کام ہے, تو اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں بائی نیچر تو یہ تھا. میرا جو روم تھا ہاسٹل میں, تو میں 2 ایکسٹرا کارڈ لیتا تھا, اور 3 بندوں کے روم میں اکیلا اس کو لیتا تھا, اور میرے ساتھ گیسٹ ہوا کرتے تھے. وہی گیسٹ جو آتے تھے بورڈ میں ہسپتال کے لیے, کسی کے کیا کے لیے, تو ان کو لاتا. تو اس طرح اگر دیکھ لیں, اس طرح آپ دیکھ لیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پریکٹیکل سیاست میں آؤں گا, مگر وہی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بائی نیچر تھا. اس طرح پریکٹیکل جب 2001 میں میرے 89 میں فارغ ہو گیا, اور پھر اپنے بزنس میں چلا گیا, اور اس میں بالکل اس طرح 2001 تک. تو یہ جو ہمارے یونین کونسل کے لوگ تھے, ان کی آپس میں اس طرح نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے مجھے ان اپوز ناظم بنایا. میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, کسی سے مقابلہ نہیں کیا, مگر وہ سب نے خواہ ہمارے مخالف تھے, ساتھ تھے, سب نے کہا کہ اگر یہ ہو تو یہ ٹھیک ہے, تو مجھے ان اپوز بنا دیا. میرا اس میں کوئی رائے شامل بھی نہیں تھا, مگر ان لوگوں کی محبت تھی. اسی محبت کی وجہ سے میں انٹر ہوا, اور پھر 2002 میں الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا. تو اس میں بھی لوگوں نے میرے شانگلے کے عوام نے بہت پیار محبت دی, اور مجھے تقریباً ہر ایک پارٹی کے لوگوں نے ووٹ بھی دیے. میں ممبر بن گیا, اور اس کے بعد پھر یہ میرے وہ ہم گمان میں نہیں تھا, پھر میں اسٹیٹ منسٹر بن گیا, اور پھر پی ملکیو کا صدر بن گیا. حالانکہ مجھ سے بہت سینئر لوگ تھے, یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس زمانے میں اس میں بہت بڑے بڑے لوگ, مطلب آپ کاف لیگ میں چلے گئے, پھر گور ایوب صاحب سے لے کر اور سیف اللہ برادران سے لے کر دوسرے لوگوں سے لے کر, ویسے بائی دی وے میں کہتا ہوں اسی پر. تو وہی میں بن گیا, اور پھر ایک جذبے اور اس کے ساتھ کام بھی کیا. پھر آگے اسٹیٹ منسٹر سے میں واحد بننا تھا کہ ایلیویٹ ہو گیا, فیڈرل منسٹر بن گیا 2005 میں. تو اس طرح وہ سفر چلتا رہا, اور پھر اسی اگر آج آپ دیکھ لیں تو میں 5ویں دفعہ
فیڈرل منسٹر بن گیا اس جب سیاست میں آنے کے بعد. چلیں یہ تو بڑی بات ہے. امیر مقام بھائی آپ اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے تھے؟ مطلب اگر انجینئر تھے تو آپ نے تو اچھے مارکس لیے ہوں گے انٹر میں، ظاہری بات ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ تھے. اگر انجینئرنگ میں کوئی آتا ہے اور میڈیکل میں ابھی تو ہم حیران رہتے، لوگ کہتے ہیں 1000 نمبر میں 950 لیے، اور ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ فرسٹ 999 تک اب بات آ گئی. فرسٹ ڈویژن کوئی لیتا تھا بڑی بات ہے. اور انجینئرنگ میڈیکل میں جو بھی لوگ آتے تھے فرسٹ ڈویژن لے کر ان کو آنا تھا. اور پھر میں نے اگر میرے پوری کیریئر میں سیکنڈ ڈویژن ہے نہیں، ہر ایک امتحان فرسٹ ڈویژن میں اچھے، اور انجینئرنگ میں بھی اس طرح کر دی. اچھا فیملی پہ آتے ہیں. آپ کی فیملی ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، اور بیٹے آپ کے شادی شدہ ہیں، بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں؟ جی میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اچھا ماشاءاللہ. اور 4 بیٹوں میں سے ایک نے ابھی شادی نہیں کی، وہ بھی، اور 3 شادی شدہ ہیں. اس کی منگنی ہو چکی ہے، اور 3 شادی شدہ ہے، اور بیٹے بھی شادی شدہ ہے. جی امیر مقام صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین عید کے خصوصی شو میں امیر مقام صاحب کو بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خیر مقدم کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک. وفاقی وزیر جناب امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں 2 گروپ ہیں، ایک نواز شریف گروپ ہے، ایک شہباز شریف گروپ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ان بٹوین چل رہے ہیں، بیلنس رکھ کے. اور یہ بیلنس پی ایم ایل این پنجاب کے بہت سے لیڈروں کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک طرف کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں، دوسری طرف یہ بیلنس کیسے مینٹین کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب ہم سب کا قائد ہے جی. اور جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا رشتہ ہے بھائی والا، تو میں نے ابھی ان کے ساتھ ایک بہت نزدیک تعلق بن گیا، ایک فیملی کا رشتہ بن گیا جی. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ نواز شریف صاحب نے کسی ٹائم جو شہباز شریف صاحب نے کسی بات پر سٹینڈ لیا اس کو مانا نہیں، اور نہ شہباز شریف صاحب نے بہت سے موقع آئے سارے لوگوں نے دیکھے اپنے بھائی پر کوئی کمپرومائز کیے. تو باہر کی کہنے کی اور بات ہے، جب وہ دونوں ہے کہ تو ہم اس میں یہ بات نہیں کہ کون شہباز شریف کے ساتھ اگر کوئی ہے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے، اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے. لیکن دونوں کے کام کرنے پریکٹیکلی آپ نے میرا خیال ہے میاں صاحب کے ساتھ تو اتنا کلوزلی کام نہیں کیا کیبنٹ میں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. دونوں میں مطلب آپ کو فرق کیا؟ شہباز شریف صاحب کیسے پرائم منسٹر ہے؟ مطلب میں نے تو اکثر لوگوں سے سنا ہے 3 بجے میسج کر دیتے ہیں جلدی پہنچو، لیکن ہاؤ از ہی ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ایز اے پرسن؟ ویسے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی 5 سال اس کے کیبنٹ کا حصہ رہا، اور 4 سال میں رہا، اور 1 سال کے لیے پھر وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے چکر میں اس کو فارغ کر دیا گیا. اور پھر جب وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد ہم مزید کلوز ہو گئے. جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا تو مزید اس کے ساتھ رشتہ بڑھ گیا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میرا ماضی کی تعلق اپنی جگہ، مگر 2 دفعہ میں اس کے کیبنٹ کا ممبر بھی رہا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اس کا حصہ رہا، اور آج بھی حصہ ہوں. تو وہی یہ ہم کبھی سوچتے ہیں، کسی کو یقین ہی نہیں آتا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس طرح 100% فٹ بھی نہیں، کمر کی تکلیف بھی ہے، وہی ایشوز بھی اس کے اپنی جگہ. آپ دیکھ رہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل چیئر ہے، اور اس کے بعد دوسرا چیز رکھتا ہے، وہ عام چیئر پر بیٹھ بھی نہیں سکتے. مگر اس کے باوجود وہ جو محنت کر رہا ہے تو میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں. میرا پہلے یہ خیال تھا کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں. اچھا. مگر وہ شہباز شریف صاحب کو دیکھ کر تو مجھے نہیں، ویسے آپ سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ یا شانگلہ سے سوات جا رہے ہوتے ہیں، یا پشاور سے مردان جا رہے ہوتے ہیں، یا مردان سے اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں، آلویز آن دا موو. لیکن آپ کا جاری رکھیے گا. میرا مطلب ہے کہ اس کی جو محنت دیکھی، کئی دفعہ مجھے صبح اس کی کال آئی ہے کہ کہنا ہی کال 7 بجے گھاٹ پر ہے کہ صبح ارلی. تو میں حیران رہتا ہوں کہ کس ٹائم تک یہ اٹھتا ہے، اور پھر جب رات کو آپ دیکھتے ہیں تو 12 بجے تک جھاگتا بھی ہے، رابطے بھی کرتا ہے. اور اس دن میں مسلسل اس کی میٹنگز، اگر آپ اس کی ایک دن کا
شیڈیول نکالے تو آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ صبح سے لے کر رات تک لگا ہوا تھا، ایک میٹنگ ختم نہ ہو ایک سے نکلتے کہ تھے دوسرے کمرے میں جائے. اور پھر اس کی ایک میموری اور محنت کا جذبہ، ایک جذبے کی بھی اس میں صلاحیت اور ایک جذبہ بھی ہے اس کے دل میں کہ میں کچھ کرو. اور اس نے ثابت بھی کر دیا، پی ڈی ایم کی دور میں بھی ثابت کر دیا کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے تھے، اس کو اس کی لیڈرشپ میں اور سارے اس کی ٹیم مل کر بچا بھی لیا. اور ابھی بھی دیکھ رہے، ہمیں بعض اوقات سوچ رہے کہ یہ بالکل ایک معجزہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں اتنی بہتری آ جائے گی ایک سال میں. اس میں سارا ایک ٹیم ورک ہے اس کی لیڈرشپ میں، مگر میں جب آپ کا ٹیم لیڈر کام نہیں کرتے تو نیچے لوگوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی یعنی آپ کو صبح 7 بجے جو ہے بہت صبح 7 بجے شہباز شریف صاحب اٹھا سکتے ہیں. بالکل بالکل میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ وہ اور بیزی ہو گئے، مگر وہی ٹائمنگ مجھے یاد ہے کہ صبح اس نے ٹیکسٹ کیے ہوتے کہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کس طرح ہو گیا، وہ کام کس طرح ہو گیا. اور اس کی ماشاءاللہ میموری بھی اس طرح ہے، یاد رہتے ہیں، سارے چیزیں یاد ہوتے ہیں کہ لاسٹ میٹنگ میں آپ نے یہ کہا تھا، کیوں نہیں کیا، اور آپ کی کیا پروگرس ہے، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، ہر ایک چیز کی تہ تک پہنچنا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی اس طرح ہماری آج بھی مخلوط حکومت ہے. پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، دوسرے پارٹی ایم کے ہم دوسرے پارٹیاں بھی ہے. اور یہ بھی میں اس کو داد دینا چاہتا ہوں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو اس طرح چلانا. ہم نے شہباز شریف صاحب کے بارے یہ سنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر بہترین ہے، یہ ٹرکی اور چائنا سے بھی ہم نے سنا تھا کہ ہمیں شہباز شریف سپیڈ چاہیے، جس سپیڈ پر وہ کام کرتے. پنجاب میں ہم نے اس کے کام دیکھے، مگر ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ اتنا بہترین سیاستدان بھی ثابت ہو گئے. سب کو ساتھ لے کر چلے، تو سب کو ساتھ لے کے جانا، جب اس کے ساتھ اپنا 100% مینڈیٹ ہے ہی نہیں. مختلف پارٹیاں اور کسی کا کیا سوچ ہوتا ہے، کیا سوچ ہوتا ہے، تو آپ 100% اپنے ول جذبے کے مطابق کام بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی ڈیلیور کرنا بہت بڑی بات ہے. امیر مقام صاحب اب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک، اور اس میں زیادہ سویاں نہ کھائیے گا اس بریک میں. ویل بی رائٹ بیک. اور امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ان سے کچھ سیکرٹس نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، عید مبارک. آج ہمارے عید شو کے خصوصی مہمان ہیں لائیو ود عادل شاہ زیب میں جناب امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور پی ایم ایل این کے کے پی کے صدر بھی ہیں. امیر مقام صاحب، آپ کو دی مائٹی امیر مقام کے پی میں کے سرکلز میں جو پولیٹیکل سرکلز ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، آپ کے پی کے نہیں بلکہ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جس پر 7 سوسائڈ اٹیکس ہو چکے ہیں. مطلب میں تو کہیں باہر پٹاخے کی آواز سنوں تو اندر گھس جاؤں. 7 سوسائڈ اٹیکس. اس کے باوجود وائی یو آر اسٹل ان دا پالیٹکس؟ انسان کے لیے سب سے قیمتی جو ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا. اور ہر ایک سوچتا ہے کہ میری لائف بچ جائے، اور یہ اس طرح چیزیں آتے ہیں تو میں کیوں اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو مشکل میں ڈالوں. مگر آپ ایز اے ہول اگر سوچ لیں، اگر سارے یہ سوچنا شروع کرے تو پھر یہ نظام کس طرح چلے گا، یہ سسٹم کس طرح چلے گا. جو میں نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ آج عید کا دن بھی ہے، مگر وہی میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر کیا گزرے گی جن کی اس طرح شہادتیں ہوئی ہے اس ملک کے لیے. تو کسی کو یہ بھی سوچنا ہے، اگر سارے ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر تو نہیں ملک رہ گیا اور نہ بقایا لوگ رہیں گے. تو کسی کو سامنے، اور پھر جو اپنے آپ کو سیاست میں ڈالتا ہے تو اس کو سامنے آنا ہوتا ہے. اس کا کوئی اور آپشن ہے نہیں. اگر ہم سارے، میں آپ کو اپنا پہلا واقعہ سناتا ہوں. جی، پہلا جو سوسائڈ اٹیک، اور یہ کب تھا امیر مقام صاحب؟ پہلے مجھ پر جو اٹیک ہوا تھا وہ میں گیا تھا 2007 میں میدان میں ایک جلسے میں، میدان دیر جو صوفی محمد صاحب کا ہوئے. تو وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے آئی ڈی رکھی تھی روڈ میں. تو ایک میرا وہ ایک روٹ لگی ہوئی تھی، ہمیں اس آئی ڈی سے جا کے ہیلی میں جانا تھا. میں ہیلی میں گیا تھا
تو میرے پارٹی کا ایک ورکر آیا کہ اس طرح میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اکثر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے میری گاڑی میں بیٹھ. تو پھر جب ہم راستے میں جا رہے تو اس نے کہا کہ اس طرح شارٹ کٹ جاتے, یہ گاڑی تو اس طرح لمبے آئیں گے تو ہم شارٹ کٹ اس ہلی میں جائیں گے. تو میں نے کہا شارٹ کٹ جاؤ, تو وہ شارٹ کٹ گیا, ہم ہلی میں پہنچ گئے اور وہی اسلام آباد ہے اور اسکواڈ چلے گئی. اس نے آئی ڈی رکھی تھی, مجھے تو کوئی پتہ نہیں لگا, میں ڈائریکٹ ہلی میں گیا اور یہاں لینڈ کی. جب لینڈ کیا تو مجھے کال آنے شروع ہو گئے کہ آپ بچ گئے, کیا ہوا. میں نے کہا مجھے تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں. بعد میں نے پوچھ لیا کہ وہ روڈ میں انہوں نے آئی ڈی رکھی تھی اور وہی بلاسٹ کر دیا, جس میں دوسری طرف گیا. پہلا وہی لیکن آپ کی گاڑیوں کو نقصان شہید ہو گیا. نہیں گاڑیوں کے بھی اور ایک کانسٹیبل تو بھی اس میں شہید ہو گئے. پھر جب اصل میں جو دوسرا سوئسائڈ اٹیک پر وہ بھی 2007 میں ہوا, جس میں میرا کزن اور میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارا سیاسی استاد اور بھائی بھی تھا, کزن. وہ آپ کے حجرے میں شانگلہ میں ہوا تھا؟ نہیں, یہ پشاور کے گھر میں ہوا. اچھا, پشاور کے گھر میں ہوا تھا. پیر محمد خان صاحب اس میں, جی پیر محمد خان صاحب, وہ خود بھی پروونشل منسٹر بھی رہے, وہ منسٹر بھی رہے اور 6-7 دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی. تو وہی اسی طرح ہوا کہ ہم اندر ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے پارٹی کی. یہ مشتاق انیس صاحب اور دوسرے اس زمانے میں میرے ساتھ یہ پارٹی میں تھے, یہ میرا جنرل سیکرٹری تھا, کئی اور لوگ تھے, 15-20 لوگ. تو اچانک یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. یہ سوسائڈ اٹیک نہیں پیر محمد خان یہ بھی اچانک آ گیا ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں بیٹھ گیا, گپ شپ لگا. تو وہی باہر ایک دھماکہ ہوا, بلاسٹ ہوا. وہ میرے گھر سے بندہ اندر آیا اور برآمدے میں ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوا کہ کیا ہوا. جب ہم باہر آئے 9-10 لوگ اس میں شہید ہوئے اور وہ سارے خون اور ساری چیزیں لے رہے. اندر جو چیزیں آئے تو ایک اس کے سر پر لگی اور وہ بھی اس میں اچھا, وہ آپ کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں, وہ ہمارے ساتھ اندر بیٹھا. وہ سپلنٹر جو ہوتے ہیں نا, سوئسائڈ جیکٹ جو ہوتے ہیں, اس میں سپلنٹر اس طرح ہوتے ہیں. یہ جو نقصان ہو جاتا ہے نا, وہ جیکٹ جب اس طرح ہو جاتے ہے, اس میں سپلنٹر ہوتے ہیں, وہ جگہ جس پر لگے تو وہی اس کو بندہ بچنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک اس پر لگ گیا تھا اور بقایا ہمارے سروں کے اوپر گئے. مطلب ہے وہ گئے سامنے دیوار پر لگے مگر ہمارے سروں پر نہیں لگے, اوپر گئے, ایک اس کے سر میں لگے. یہ دوسرا اور باقی 8-9 یہ تقریباً یہ بھی دوسرے واقعے پہ آپ گئے ہیں, لیکن آپ میں اس کی. تو پھر مجھے اگلے روز فون آیا, مجھے فون ہے ایک بندے نے کہا, تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ صاحب سے بات کرے. تو اس وقت میں نے کہا چلو دے رہے, وہ اس کا سربراہ بیت اللہ. تو میں نے اس کو فون دیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا بیت اللہ ہے. میں تو ہر ایک کا فون آج بھی دیکھتا نہیں ہوا اور اٹھاتا ہوں جس کی کال آ جاتا. تو میں نے کہا چلو دے رہے. تو اس نے فون کی کہ میں بیت اللہ بول رہا ہوں. میں نے اس کا کون سا بیت اللہ, میں نے کہ پشتو میں بات کی نا. تو اس نے کہا آپ بیت اللہ مسعود کو جانتے ہی نہیں. تو اپنے آپ پشتو نے کہہ دیا. تو میں نے کہا وہی وزیرستان والا, دیکھے میں وہی. تو کہتے آج آپ بچ گئے مگر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, پھر بچنا مشکل ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ پریس کانفرنس کریں کہ میرا یہ قاف لیگ اور مشرف صاحب سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ کریں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا چلو میں سوچوں گا اس پر. مگر پھر میں نے کہا اگر میں اس طرح بات کرو پھر تو, مگر میں نے نہ وہ پریس کانفرنس کی اور نہ اپنے بات سے واپس ہوا. تو یہ بات کرنا چاہتا. اس کے بعد کئی واقعات ہوئے میرے جلسوں میں ہوئے. یہ آخر میں اپنے گاؤں جا رہا تھا مارتنگ, وہی راستے میں بم رکھ گیا, 8-9 لوگ میرے ساتھ اس میں شہید ہوئے. کئی واقعات ہوئے. مگر بات آپ نے جو سوال کیا تو میرا یہ ہے کہ کسی کو اگر ہم سارے اسی طرح ہو جائے اپنے جان بچانے کی چکر میں تو پھر تو نہیں موت لگے گا نہ مستقبل لگے گا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے صرف 2 واقعات سنائے نا. آپ یقین مانے مطلب ایز این اینکر آئی ایم اسٹنڈ. مطلب یہ جو جس پہ گزرتی ہے, پھر اس میں PTSD ہوتا ہے, پوسٹ ٹرومیٹک جو ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ بندے مطلب آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں 9-10 لوگ آپ کے سامنے مارے جاتے ہیں اور آپ لٹرلی آپ کو پتہ ہے آپ وہ بھی اس وقت جب یہ بلاسٹ اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, امیجیٹ فیلنگز, کیونکہ ساتھ اٹیک آپ کی کیا ہوتا ہے؟ ایک
سنا تو دوسرا یہ میں وہی ہماری مارتونگ ایک تحصیل کا نام ہے، بڑا علاقہ ہے، تو اس میں دو خاندانوں کے درمیان بڑا تنازع تھا اور ایک دوسرے سے کافی لوگ بھی مارے تھے. تو پھر ہم نے اس میں کوشش کر رہے تھے کہ ان کے درمیان راضی نامہ ہو جائے. تو انہوں نے مجھ سے پہلے ٹائم لیا اور میں نے ان کو ٹائم دیا کہ فلاں ڈیٹ کو میں آؤں گا. میں نے یہ غلطی کی کہ 1 مہینہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کیا کہ فلاں تاریخ کو میں آؤں گا. تو سب کو پتہ لگا کہ فلاں تاریخ کو یہ راضی نامہ ہوا، اور میں ملک سے باہر چلا گیا، ایئرپورٹ سے سیدھا آ کے وہی چلا گیا. تو ان کے جب راضی نامہ ہو گیا تو پھر کچھ دعائیں تھے، تو وہی میری بڑی گاڑی تھی، وہی جا ہی نہیں سکتی تھی. تو ہم ایک عام جو ہمارے ساتھ ڈبل کیبن ہوتے ہیں اسی میں بیٹھ کے وہی دعائیں کی. پھر نیچے تو یہ لوگ جو روڈ میں بم رکھ دیتے تو وہی سے پھر بٹن دبا کے اس کو بلاسٹ کر دیتے. ایک بندہ وہی بیٹھا رہتا ہے ریموٹ کنٹرول سے اس کو دونوں نے روڈ کے اندر تو بم رکھا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ میں اس گاڑی میں ہوں. تو اس گاڑی میں جب ہم نیچے آئے تو تھوڑے سے فاصلے پر میں وہی رک گیا کہ گاڑی رک گئی، پیشاب کے لیے رک گیا. اس طرح اسے تھوڑے کوئی 2-3-4 منٹ کے فاصلے پر یہ لوگ جو ہمیں واچ کر رہے تھے مانیٹر، ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں، تو جب ہم وہی رک گئے تو وہ مین روڈ تھا. تو میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ ہماری اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. پھر تو میں اسے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو جب ہم اسی پوائنٹ پر آ گئے تو ان لوگوں کا خیال تھا جو یہ بم بلاسٹ کرتا تھا کہ میں اس گاڑی میں ہوں. تو میری گاڑی گزر گئی، مجھ سے آگے پولیس کی 2-3 گاڑیاں تھیں وہ بھی، اور میری گاڑی بھی. تو اس میں ایک دم دھماکہ ہو گیا. ایک شخص کی آدھی باڈی آ کے ہمارے بانٹ پر لگی. تو ہمارے بانٹ پر اس طرح لگ گئی. جب بانٹ پر لگی تو میں نے ڈرائیور کو کہا بالکل حوصلے سے کہ اچھا وہ ہم بچ گئے اور یہ بندہ بلاسٹ کر گیا، یہ اڑ گیا، یہ سوئسائڈر ہے جس کی باڈی پر گیا. نہیں وہ نہیں تھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ بندہ تھا، یہ بلاسٹ ہو گیا اور ہم بچ گئے، خیر ہو گیا، اس کی باڈی لگی. تو میں نے اس کو کہا کہ رکوائی گاڑی. اس نے گاڑی رکوائی، میں دروازہ کھول لیا، پیچھے دیکھ لیا جس گاڑی میں بیٹھا تھا. تو اس میں میرے دوسرے لوگ سیکیورٹی کے، اس میں بھی میرے ذاتی لوگ بھی تھے. تو وہ گاڑی اس طرح آسمان تک گئی اور پھر نیچے اس بندوں کی کوئی ایک کی باڈی اس طرح نہیں تھی، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر. تو 8-9 بندے اس میں وہی پڑے رہے. چلے امیر مقام بھائی، آپ یہ چیزیں پاکستان اور عوام کے سامنے تو آنی چاہیے، لیکن ویری ڈی اسٹریسنگ، اور میں آڈینس سے بھی اس پر افسوس تو ویسے ہی ہے ہم سب کو، لیکن اگر کوئی زیادہ کسی کو رنجا ہو تو معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ ایسے واقعات ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آنے بھی چاہیے. اور موقع عید کا ہے، لیکن ایک ایسے سیاستدان آپ کے سامنے بیٹھے ہوں جو کہ مطلب آپ سن لیں، ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے ان کا، بار بار بچنا، بار بار اور ایسے واقعات میں بچنا. تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کوشش کریں گے، ویسے امیر مقام صاحب کوشش کریں گے کہ اس طرف نہ جائیں، لیکن تھوڑا سا ان کو چھیڑتے ہیں کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ان کی کوئی پسندیدہ ایکٹریس ہیں، کوئی گانے انہیں پسند ہے نہ ہو، تو بچپن کا کوئی گانا ہمیں بتا دیں گے کہ یہ انہیں پسند ہے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، عید مبارک. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے پہلے تو تھوڑا سا جو انہوں نے جو واقعات سنائے تو آپ بھی افسردہ ہوں گے، جس کی مطلب معذرت بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اور جو بھی ان 7 واقعات میں جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے فیملی ممبرز ہیں یا باڈی گارڈز ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. امیر مقام صاحب جی، بالی ووڈ یا لالی ووڈ؟ آپ نے جو سوال کیا تو میرے اپنی زندگی کا ذکر کیا کہ میری زندگی ساری محنت سے بری ہوئی. جب آپ نے پہلے عید کا سوال کیا تو وہ کتنا، میں نے کہا کہ 2 دن شانگلہ میں، 1 دن سوات میں، 1 دن پشاور میں. تو میری جو ساری لائف ہے وہی پہاڑوں سے نکل کر، تو اس میں ساری محنت کی ہے. وہ یہ اس کے لیے، یہ فلموں کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے نہیں. آپ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دلی خواہش ہماری ضرور، مگر مجھے ان چیزوں کے لیے ٹائم ملا ہی نہیں. اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر، کیونکہ اگر وہی پہاڑوں سے اور ٹاٹ کے اسکولوں سے ہم زمین پر بیٹھا کرتے تھے، وہی سے کوئی اس طرح جو کالجز میں اور
یونیورسٹی میں تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. چلے میں آسان بنا دیتا ہوں. ساری محنت میں لگے رہے, اسٹوڈنٹ لائف میں, بزنس میں, سیاست میں, ہر چیز میں دن رات محنت کی, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. میں آپ کے لیے کوشچن کو آسان کر دیتا ہوں. چلے, اور آسان کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کس ایکٹریس کا نام پتا ہے, بس یہ بتا دیں. چلے میں کوشچن کو آسان. وہ تو سنتے ہیں ہم سارے کہ میں کس کی نام لے لو, وہ انڈین ہے, پاکستانی ہے, وہ اپنی جگہ, اور میں ایسی نہیں, مجھے ایک نام چاہیے. آپ نے جو سوال کیا, میں اتنا ضرور سنتے ہیں راستے میں ٹریولنگ کرتے ہیں لمبی چوڑی, اور میرا زیادہ ٹائم بھی گاڑی میں گزرتا ہے, تو وہی گانے میں نے سنتے, اس میں کوئی شک نہیں. زیادہ پشتو کے گانے سنتے ہیں. اچھا ٹھیک, چلے واپس آتے ہیں. اب میں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن وہ اچھا, یہ جو آپ پی ایم ایل این یوزولی اگر دیکھیں تو اس کو کے پی کی پالیٹکس میں یوزولی ہزارہ بیلٹ کی پارٹی سمجھا جاتا تھا. اگر آپ سردار مہتاب صاحب دیکھ لیں, صابر شاہ صاحب دیکھ لیں, جو چیف منسٹر بنے وہ ہزارہ بیلٹ سے ہی تھے, اور یوزولی سویپ کرتی تھی پی ایم ایل این وہاں سے. لیکن پھر آپ آتے ہیں اور پھر یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب جو سیٹل اور نیچے جو ڈسٹرکٹس ہیں کہ پشاور, مردان یا سوات, شانگلہ, ایون دیر, کوہستان تک جو ہے, چرسدہ, کافی دور تک جو ہے پی ایم ایل این وہاں سے سیٹیں بھی لے گئی, اور ہم نے دیکھا کہ سپریڈ بھی کیا اس نے. جو پشتون ووٹر ہے نارملی وہ یا تو اے این پی کی طرف جاتا تھا یا پیپلز پارٹی, یا پھر مولانا, پھر درمیان میں پی ٹی آئی کی بڑی دبنگ انٹری آئی. آپ نے کس طرح سے اس کو نہیں, مطلب یہ آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے, اور کے پی کے کا سیاست پورے پاکستان سے مختلف ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہزارہ بیلٹ اپنی جگہ ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ملن کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک محبت کس زمانے سے رہی. ہماری پشتون بیلٹ میں اگر دیکھ لیں تو وہی کئی لیڈرشپس ہیں. اگر آپ عبدالولی خان اور غفار خان بابا سے شروع کر کے اس کا تعلق بھی وہی سے ہے, اس کی پارٹی, اس کا تعلق. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع کر کے, اس کے والد صاحب سے شروع کر کے, اس کا تعلق بھی کے پی مفتی محمود صاحب اور آفتاب شیرپاؤ, حیات شیرپاؤ صاحب, سراج الحق صاحب سے, قاضی حسین احمد صاحب سے شروع کر کے اس کا تعلق, اور پارٹی بھی وہی سے, مولانا سمیع الحق صاحب سے شروع کر. تو یہ وہی بڑے آپ ان چیزوں میں جائے تو اس میں پھر دوسری پارٹی جس کا تعلق لیڈرشپ کا پنجاب سے میں, تو یہ کافی مشکل کام ہے. نہیں, بہت یا سے بھی مشکل ہے. بلکہ میں آپ کو ایک جملہ جو نارملی کہتے ہیں نا کہ جی پی ایم ایل این میں ڈومیسائل دیکھ کر آگے لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے. اگر آپ کے پی سے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے ہیں, تو آپ کی کوئی جگہ نہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں سے بھی یہ بات اور وہی لوگوں سے بھی یہ بات, اور پھر یہ پی ٹی آئی کی جس طرح انٹری ہوئی تو وہی میں کہوں نہ کہوں ایک ریئلٹی ہے کہ وہی پختونوں نے اون کیا کہ یہ ہماری پارٹی ہے, یا ٹھیک راستے پر ہے. وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے, ٹھیک کیا غلط کیا, مگر وہ بھی آئی. تو اسی میں سروائیو کرنا, سیٹیں جیتنا تو اپنی جگہ, مگر اس میں پارٹی رکھنا, تنظیم رکھنا, جلسے کرنا, جلوس نکالنا, احتجاج کرنا کافی مشکل کام ہے. مگر جو بھی ایک جذبے سے ہو اور صاف نیت سے ہو, اللہ تعالیٰ مدد کرتے. ہم لگے ہوئے اس سے. نہیں تو مطلب آپ کو ایشو تو ہوگا, یعنی ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ایک ہوتا ہے نا. ٹریڈیشنلی یہ پارٹی وہاں سے بلونگ نہیں کرتی تھی, تو شروع میں کیا ہرڈلز آپ کو کیا پیش؟ مطلب ہے کہ ہرڈل تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کو میں نے ریزن بھی بتائے کہ ہر ایک پارٹی کی اپنی خرابی, مشکل کام ہے. پی ٹی آئی کی ہے یا دوسرے پارٹیوں کی ہے, تو وہی ریزن بھی بتایا کہ کیا ریزنز ہے اور لوگ اس میں کیا ہوئے. تو پی ملن کے لیے وہی کافی, یا سے بھی اس میں کوئی شک نہیں, اگر میں کہوں نہ کہوں تو یا سے بھی اتنی ٹرسٹ نہیں ہے کہ یا سے میں کیا حاصل ہوگا. ہماری لیڈرشپ سے اور اس سائڈ سے اور یہ لوگوں میں بھی, ہمارا بھی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ وہی کے پی بھی پاکستان کا پارٹ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. اگر پاکستان اچھا ہو تو وہی کے پی کے لوگ بھی اچھے ہوں گے. اگر مہنگائی ہو, دوسرے چیزیں ہوں,
ڈیولپمنٹ ہو. تو ابھی لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے, فیڈریشن کی پارٹی ہے. اگر ہم اس کے ساتھ چلے, ہمارا یہ سوچ ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چانس وہی نہیں ملا. جب سے میں سیاست میں ہوں ہمیشہ اپوزیشن میں رہا, کے پی اسمبلی میں, کبھی کے پی اسمبلی میں ہماری باری نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پی ایم ایل این کو بھی چانس دے دے ابھی, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی بھی ان کا گورنمنٹ ہو یا بھی ہو تو وہ صوبے کے عوام کے لیے بہتر رہے. اچھا, آپ درمیان میں تقریباً تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے, عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ آپ آئیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں, اور بالکل جب میرے یہ بات نہیں کہ اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے, مشرف صاحب کے ساتھ میں تھا اور بالکل اس نے بھی ہمیں پیار محبت دی اور میں بھی اس کے ساتھ رہا. میں نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح بیمانی ہے, اور یہ بات آج اسی دن میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی یہ بات کی, اور اس کو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جب مجھے لائف کے بھی تھریٹ تھا اور مجھے کال آیا کہ اگر آپ چھوڑتے نہیں تو آپ کی لائف نہیں چھوڑے. اگر اس کی کالابار ڈیم کا ایشو آیا اس زمانے میں ریز کیا, تو اس میں بھی میں نے وہی اس کی بات کو اور اپنے ذہن سے مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چلا. پھر تو اس کا وہی چیپٹر کلوز ہو گیا, وہ ملک سے باہر چلا گیا, وہ پی مل کے وہ بھی چوڑی. پھر اپنا پارٹی بنا رہے تھے, ہم نے اس کو کہہ دیا کہ دوسری پارٹی مت بنائے, مگر اس نے ہماری بات نہیں مانی, اور جو بیرسٹر سیف صاحب ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان کی بات مانی اور پارٹی بنائی. تو وہی یہ نہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑا, وہ اپنی جگہ. تو پھر ہم رہ گئے چودھری صاحبان کے ساتھ اور پی مل کیوں میں رہے. پھر 2011 میں یہ بات میں نے اس طرح نہیں کی, یا آپ نے اچھا سوال کیا کہ اس کی میں وضاحت بھی کروں. 2011 میں پھر بھی جب ہم اپوزیشن کا حصہ تھے, پہلے میں بھی تھا اس میں, اور پھر 2011 میں پیپل پارٹی کے ساتھ اور این پی کی حکومت تھی یا مرکز میں بھی, ہم ان کے ساتھ چلے. مجھے بھی اس میں فیڈرل منسٹر کا عہدہ دیا گیا اور میں وفاقی وزیر بن گیا 2011 میں. مگر میرے جو کے پی کے لوگ تھے ان کو وہ یہ نہیں چاہتے تھے, مجھے کہتے تھا کہ آپ ریزائن کر کے چھوڑ دیں اب اس کے ساتھ. تو میں نے اس کے کہنے پر چھوڑ دیا. پھر میرے آپشن وہی, تو میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے نکالا نہیں, یہ بات واضح, میں نے ریزائن دیا. اور زرداری صاحب کا میں مشکور ہو گیا, اس نے مجھے فون بھی کیا, مجھے بلایا بھی کہ میں آپ کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کو واپس لے لیں. اچھا, مگر میں نے نہیں لیا. پھر آٹومیٹیکلی جب گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا گیا تو وہی کیبنٹ ہمارا ختم ہو گیا, دوسری بار میں نہیں آیا. تو آپ نے یہ بات کی. تو پھر ان حالات میں میرا بھی یہ شوق تھا کہ کوئی محنت, عمران خان کی پارٹی تھی پی ٹی آئی, اور میرا اس کے ساتھ تعلق بھی تھا, اور 2002 میں ہم ایک ساتھ بھی بیٹھا کرتے تھے. اس کے ساتھ جہانگیر ترین دوسرے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھی رہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کا جو سوچ تھا, ایجنڈا تھا, بہت زبردست تھا, اور میں بھی تو اس طرح محنت کا عادی ہوں. تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ جاتے. اس کی کوئی نہ یہ چانس تھا کہ اس کی صوبے میں حکومت بنے گی یا ملک میں بنے گی یا اتنی پاپولیرٹی ہوگی, مگر میرا یہ شغل تھا کہ اس نے ایک چیز دیا ہے, میں بھی اس میں آ کے محنت کروں گا. تو میرے اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, سب کے ساتھ ہوئی. میں پی ٹی آئی کے ان ورکروں کا بھی, جس میں آج جنید اکبر تک دوسروں تک اس کو پتہ ہے, سارے میرے پاس بھی ہے, اور میرا وہی شکریہ بھی ادا کرتے رہے کہ آپ آ جائے, ہمیں لیڈ کرے. ساری باتیں ہو گئی. مگر جب میں نے اپنے لوگوں کو کال کیا, بلایا, یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. تو میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے لوگ رکھے. جب ہم بات کی تو میں 2-3 بندے روئے. ایک محمد علی شاہ باچا جو سابق صوبائی وزیر تھا اور ابھی فوت ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے. ایک بنیر سے تھا, دوسرے تیسرے. تو اس نے کہا کہ ہم پیدا اس سبز جھنڈے میں ہوئے, ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ. آپ جس مسلم لیگ میں جانا چاہتے ہیں اپنا مسلم لیگ بناؤ, مگر اس کا نام مسلم لیگ ہونا چاہیے اور سبز جھنڈا. تو میرے ساتھ 80% لوگ بالکل ریڈی تھے کہ پی ٹی آئی میں جائے, مگر وہ 20% اس طرح تھے. تو میں نے کہا یہ 20% بھی نہیں چھوڑتا ہوں ان کے ساتھ ہی. تو وہی پی ٹی آئی والوں کو پھر میں نے کہہ دیا کہ ساری. تو پھر وہ
शहबाज शरीफ साहब ने राबिता किया और नवाज शरीफ साहब ने राबिता किया, आप उधर तो इस सब झंडे में चले गए, उनकी मानी, अपने ख्वाहिश से नहीं, अपने लोगों की ख्वाहिश से किया, लोगों से ख्वाहिश से किया, और अच्छा फैसला इसलिए किया कि आपने डिलीवर भी किया, वरना अभी इंटरव्यू करने अडियाला आना पड़ता आपके पास। अमीर मुकाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी एक दफा फिर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस शो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।